तो अब हम बात करते हैं कि स्टॉक मार्केट में क्यों ट्रेड करना चाहिए या क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। बहुत सारी कंपनियां अपने आप को स्टॉक एक्सचेंज में उन्होंने लिस्ट करवाया हुआ है, और हर कुछ अरसे के बाद हम सुनते हैं कि फलां नई कंपनी ने आईपीओ किया है। आईपीओ एक प्रोसेस है जिसके थ्रू लिस्टिंग स्टॉक की जाती है और ग्रोथ के लिए कैपिटल रेज किया जाता है कंपनियों की तरफ से। तो इन लिस्टेड शेयर्स में हर कोई इन्वेस्ट कर सकता है शेयर्स खरीद के। और शेयर को आप बुनियादी तौर पे कह सकते हैं कि एक छोटा सा हिस्सा होता है बहुत बड़ी कंपनी में इन्वेस्टमेंट का। उसकी ओनरशिप शेयर होल्डिंग के थ्रू होती है कंपनियों की, और उसमें आप जितने हिस्से खरीदते हैं वो जितने फीसद या जितने नंबर्स हैं टोटल शेयर्स के, तो उतनी फीसद का आप मिल्कियत आपकी हो जाती है। इन्वेस्टमेंट का एक की प्रिंसिपल है हाई रिस्क हाई प्रॉफिट, लो रिस्क लो प्रॉफिट। लो रिस्क जैसे बैंक में डिपॉजिट रख देना, वेरी लो रिस्क जैसे बहुत ही अच्छे बैंक में डिपॉजिट रख देना। तो जितना डिपॉजिट या जितना आपका रिस्क लो होता जाता है उतना ही रिटर्न उसके ऊपर प्रॉफिट या इनकम आपकी कम होती जाती है। और जितना आप बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं या और चीज़ों में जिनमें रिस्क निस्बतन कुछ ज़्यादा है लेकिन उनमें रिटर्न एक्सपोनेंशियली डिफरेंट होता है बैंक डिपॉजिट की निस्बत, तो ये एक बुनियादी बात याद रखनी चाहिए। शेयर्स में इन्वेस्टमेंट ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन को अब्जॉर्ब करती रहती है, क्योंकि कंपनियां इन्फ्लेशन के साथ ग्रो करती हैं, उनके डिविडेंड्स और प्रॉफिटेबिलिटी भी ग्रो करती है मोर और लेस। अगर डे टू डे एग्जैक्ट ना भी मैच कर रही हो तो कुछ लैग के साथ कंपनियां इन्फ्लेशन को कैप्चर कर लेती हैं अपनी प्रोडक्ट की प्राइसिंग में और कॉस्ट में भी आ जाती है। तो प्रैक्टिकली इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न्स स्टॉक मार्केट में मिलते हैं कंपेयर टू बैंक डिपॉजिट के, जहाँ पे इन्फ्लेशन से एडजस्टमेंट काफ़ी लंबे पीरियड में जाके आती। जैसे आजकल इन्फ्लेशन बैंक प्रॉफिट से काफ़ी ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये है कि बैंक प्रॉफिट पे आप जो भी पैसे बना रहे हैं या कमा रहे हैं वो उससे ज़्यादा इन्फ्लेशन हो गई है, तो कोई तुक नहीं बनता है कि बैंक में पैसे आप इस ज़माने में रख के बैठे रहें। तो शेयर्स में काम करने के लिए आपको किसी स्टॉक ब्रोकर के साथ अकाउंट खोलना पड़ता है। मैं भी सीईओ हूँ एक स्टॉक ब्रोकर का, ऑल्दो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाली बात है, लेकिन मैं उसको पीछे रख के ये कहना चाहूँगा कि किसी भी ऐसे स्टॉक ब्रोकर के साथ आप अकाउंट खोलें जिस पे आपको ट्रस्ट हो और जो आपको बेहतर मशवरा दे सके, और आपकी जब आप इन्वेस्ट करना चाहें या डिसइन्वेस्ट करना चाहें या वैसे पूछना चाहें मार्केट को, तो उसकी सीनियर लेवल के किसी ट्रेडर की या जो भी उसका चीफ एग्जीक्यूटिव है या सीनियर बंदा है उसकी अवेलेबिलिटी हो। तो किसी ऐसे, ये डॉक्टर की तरह से है कि अच्छा डॉक्टर वो है जो आपको मिल भी सकता हो, ये ना कि 3 महीने बाद की अपॉइंटमेंट मिल रही हो। तो ये बुनियादी बात है कि आप एक अच्छे स्टॉक ब्रोकर के साथ अकाउंट खोलें, वो सीडीसी में आपका सब अकाउंट खोल देगा। ओवर द पीरियड रेगुलेटर्स ने स्टॉक ब्रोकर्स के ऊपर इतनी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं कि आपका जो सरप्लस कैश है वो सेपरेट बैंक अकाउंट में रखा जाता है, आपके शेयर्स सेपरेट सीडीसी सब अकाउंट में रखे जाते हैं, और उस पर क्वार्टरली ऑडिटेड और मंथली और फोर्टनाइटली रेगुलेटर पूरी तरह से उनकी लिस्टें मंगवाता है और वो स्टेटमेंट्स चेक भी करता है। और किसी जगह पे अगर कोई गड़बड़ की उम्मीद लगती हो तो ब्रोकर्स के साथ रेगुलेटर्स एससीसीपी और स्टॉक एक्सचेंज बड़ी सख्ती से पेश आते हैं, उनके बड़े रेगुलर अब ऑडिट होते हैं, जॉइंट ऑडिट भी करते हैं। और तीनों इंस्टीट्यूशंस स्टॉक एक्सचेंज, सीडीसी, क्लियरिंग हाउस, ये भी ऑडिट अपने करते हैं, और इसके अलावा एससीसीपी भी सरप्राइज ऑडिट्स करता रहता है। तो ओवर लास्ट फ्यू इयर्स स्टॉक ब्रोकर्स की डिफ़ॉल्ट को मद्देनज़र रखते हुए बहुत सख्ती की गई है, और अब कई सालों से कोई नई डिफ़ॉल्ट रिपोर्ट नहीं हुई है। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए, शेयर्स में इन्वेस्ट करने के लिए बेस्ट स्ट्रेटजी क्या हो सकती है? तो इस पे अब हम बात करते हैं। बेस्ट स्ट्रेटजी हर किसी के लिए फ़र्क हो सकती है। मेरे अपने जहन के लिहाज से, जैसे हमने सेविंग स्ट्रेटजीज़ में भी डिस्कस किया था कि आप अपनी सेविंग्स के डिफरेंट हिस्से कर लें। कोई रिटायरमेंट बेनिफिट वाला पार्ट है, कोई इमरजेंसी वाला पार्ट है, या घर बनाने के लिए पैसे हैं, तो उनको आप स्टॉक मार्केट में कोशिश करें कि इन्वेस्ट ना करें। अपनी सेविंग्स का 25%, 50%, 30% जो भी आप कंफर्टेबली समझते हैं कि आपको फौरी वो पैसे नहीं चाहिए और आप
یہ اویلیبل ہوں گے تو پھر بجائے بینک میں رکھے رہنے کے ان پیسوں کو آپ اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹ کر سکتے ہیں. اپنے رسک پروفائل کے پوائنٹ آف ویو سے رسک پروفائل کی میں نے دیکھا ہے کہ دو میجر کیٹیگریز ہیں. ایک وہ رسک ہے جو آپ کا بایولوجیکل رسک پروفائل ہے کہ اگر آپ نے شیئرز میں انویسٹ کر دیا تو دن میں 40 دفعہ آپ نے دیکھا ہے کہ شیئر پرائس کدھر کو چلی گئی ہے اور پریشان ہے کہ تھوڑا نیچے چلا گیا تو کیا ہوا, تھوڑا اوپر چلا گیا تو ایکسائٹیڈ ہے, تو بلا وجہ کی درد سری آپ نے پال لی. تو اس رسک پروفائل کو اگر کوئی بہت ہی سینسٹیو طبیعت والا بندہ ہے تو اس کو اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹ نہیں کرنا چاہیے. لیکن تھوڑے سی جو ریزنیبل کہہ سکتے ہیں جن کی سینسٹیوٹی لیول ہے تو آپ لانگ ٹرم شیئرز میں انویسٹ کریں جو اچھی کمپنیاں ہوں, بلو چپ کمپنیاں ہوں یا ایسے سیکٹرز میں ہوں جہاں پہ گروتھ آ رہی ہو, اور آپ اس میں انویسٹ کرتے رہیں اور اپنی ایک ٹارگٹ پرائس تک آپ انویسٹڈ رہیں, اور جب وہ اس پرائس پہ پہنچ جائے تو بیچ کے اس زمانے میں آپ نے جو کسی اور کمپنی پہ ریسرچ کی ہو تو ان کے شیئرز میں آپ انویسٹ کر سکتے ہیں. تو یہ پورٹ فولیو مینیج کرنے کے لیے جو ریلیٹیولی ہر وقت اسٹاک مارکیٹ کو ٹائم نہیں دے سکتے, ان کے لیے یہ ہے کہ آپ روزانہ 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ یا ہفتے میں ایک دفعہ وہ اپنے پورٹ فولیو کو چیک کریں. اسٹاک بروکر سے جو ریسرچ رپورٹیں ہیں, ڈفرینٹ ریسرچ ہاؤسز بھی اب رپورٹیں چھاپ رہے ہیں وہ پڑھیں. پی ایس ایکس نے اپنی ویب سائٹ پہ اب بہت سارا کمپنیوں کا ڈیٹا دے دیا, تو جن کمپنیوں میں آپ نے انویسٹ کیا ہے یا انویسٹ کرنا چاہتے ہیں ان کے انالیسز اور اکاؤنٹس, فائنینشیل اسٹیٹمنٹس آپ ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھ سکتے ہیں, ویب سائٹ کے اوپر بھی پڑھ سکتے ہیں. تو اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں. جن کا ریلیٹیولی رسک پروفائل وہ بہت ہائی نہیں رکھنا چاہتے تو وہ ڈیفینسو اسٹاک میں انویسٹ کریں. اسٹاک مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی خبر اور اپنے شیئرز جس میں آپ نے انویسٹ کیا ہو یا انویسٹ کرنا چاہتا ہوں ان کے اتار چڑھاؤ کی انفارمیشن اب ریڈیلی اویلیبل ہے. پی ایس ایکس کی ویب سائٹ کے اوپر بھی یہ اویلیبل ہے, اور آپ کے بروکرز جو بھی آپ سلیکٹ کریں گے ان کے پاس ٹرمینلز ہیں, ان کے پاس ایک ریموٹ ٹرمینل یا ریموٹ اکاؤنٹ یوز کرنے کے لیے آپ کو آن لائن سسٹم وہ دے سکتے ہیں. اس آن لائن سسٹم کے اوپر آپ پرچیز سیل بھی کر سکتے ہیں اگر چاہیں تو بروکر کو انوالو کیے بغیر, اور آپ انالیسس بھی دیکھ سکتے ہیں, آپ اپنی پوزیشن بھی دیکھ سکتے ہیں, اور سلیکٹڈ شیئرز کی انفارمیشن اس میں اویلیبل ہو جاتی ہے. تو یہ اس طریقے سے آپ اپنے شیئرز کے اتار چڑھاؤ کو مانیٹر کر سکتے ہیں. اوور آل مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ دیکھنے کے لیے انڈیسز ہوتے ہیں, جیسے کے ایس سی 100 انڈیکس ہے جو سارے اچھی بڑی کمپنیوں کو لسٹ کرتا ہے, ہر سیکٹر کی کئی کمپنیاں اس میں لسٹڈ ہوتی ہیں. تو آپ اس کو مانیٹر کر سکتے ہیں. کے ایس سی 100 کے نیچے جانے کا مطلب یہ ہے کہ اسٹاک مارکیٹ ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ میں ہے, اپ ورڈ پازیٹیو گرین میں نظر آ رہا ہو تو اس کا مطلب ہے کہ جنرلی شیئرز اوپر کو جا رہے ہیں. تو اس سے آپ کو مارکیٹ کے ٹرینڈ کا اندازہ ہو جاتا ہے. پھر کے ایس سی آل ہے, کے ایس سی 30 انڈیکس ہے, بالکل ہی بلو چپ کمپنیاں 30 جو ہیں پاکستان کی وہ کے ایس سی 30 میں آتی ہیں. اسی طرح سے اسلامک شریعہ کمپلائنٹ شیئرز کا بھی کے ایم آئی 30 اور کے ایم آئی آل شیئرز انڈیکس ہے, ان سے بھی آپ کو مارکیٹ کی جو بھی موومنٹس ہیں وہ پتہ چل سکتی ہیں. ٹیکنیکلز میں انفلیشن ریٹ, سی پی آئی ریٹ آج کل کیا آ رہا ہے, اس میں تبدیلی پازیٹیو ہو رہی ہے, نیگیٹو ہو رہی ہے. اگر انفلیشن ریٹ اوپر کو جا رہا ہے تو چانسز یہ ہیں کہ پروفٹیبلٹی شارٹ رن میں کم ہو جائے گی, اور اگر انفلیشن ریٹ نیچے کو جا رہا ہے تو پروفٹیبلٹی اوور آل بہتر ہو جائے گی. اس صورت میں انفلیشن ایک کردار ادا کرتی ہے مارکیٹ کے اور کسی بھی شیئرز کی اپ اینڈ ڈاؤن ورڈ موومنٹ میں. انٹرسٹ ریٹس ڈٹرمن کرتے ہیں کہ کتنی سپلائی فنڈز کی, منی کی اویلیبل ہوگی ٹو اسٹاک مارکیٹ. یوزلی اگر انٹرسٹ ریٹس اسٹیٹ بینک کی پالیسی ریٹ ہو یا بینکوں کے انٹرسٹ ریٹس ہوں وہ اوپر کو جا رہے ہوں تو اس زمانے میں اسٹاک مارکیٹ گرو نہیں کرتی ہے یا نیگیٹو ٹرینڈ شو کرتی ہے. اور جب یہ انٹرسٹ ریٹس بھلے وہ ایس بی پی کی پالیسی ریٹ ہو یا بینکوں کے ڈپازٹس کے اوپر آفرڈ ریٹ ہوں وہ نیچے آ رہے ہوں تو زیادہ پیسے اویلیبل ہو جاتے ہیں, کیونکہ لوگ بینکوں میں پیسے رکھنے کی بجائے بہتر سمجھتے ہیں کہ آلٹرنیٹ ایسٹ میں انویسٹ کریں. تو شارٹ ٹرم کے لیے اور ایزی انٹری ایگزٹ کے پوائنٹ آف ویو سے اسٹاک مارکیٹ پہلا اسٹیپ آتا ہے. ریئل اسٹیٹ اس کے بعد آتا ہے, بیکاز ریئل اسٹیٹ میں ایک دفعہ آپ انویسٹ کر دیں تو پھر آپ کو ایگزٹ اتنی آسانی سے نہیں ملتا. پولیٹیکل اور اکنامک اسٹیبلٹی اور انسٹیبلٹی
یہ دونوں بڑا رول پلے کرتی ہیں ایز ٹیکنیکلز مارکیٹ کے اپ اینڈ ڈاؤن موومنٹ میں. اسپیسیفک کسی شیئرز میں بھی ان کا بڑا رول ہوتا ہے. پھر کمپنیوں کے اپنے مرجرز ایکوزیشن ٹائپ اگر کوئی اسپیکولیشن چل رہی ہے تو یا وہ کوئی نیا ایکسپینشن پلان لے کے آنے والے ہیں یا کوئی ایگزسٹنگ پروجیکٹ بند ہو رہا ہے یا کسی طرح سے کوئی گورنمنٹ کا ایکشن آنے والا ہے جس سے اگلے دنوں میں سینٹیمنٹ نیگیٹو ہو سکتا ہے یا پازیٹیو ہو سکتا ہے, تو سینٹیمنٹس بھی مارکیٹ کو بڑے سیریسلی امپیکٹ کرتے ہیں ایٹ لیسٹ شارٹ رن میں. اگلا اصول یہ ہے کہ آپ اچھے شیئر کا انتخاب کریں. اچھا شیئر کون سا ہے جس کی مینجمنٹ کریڈیبل ہے اوور اے لانگر پیریڈ آف ٹائم, جو وعدے کرتے ہیں وہ شیئر ہولڈرز کا بھی خیال کرتے ہیں اور کمپنی کے پروجیکٹس کو وہ ٹھیک آپریٹ کر رہے ہیں, کوئی چوری نہیں کرتے, ان کی ریپوٹیشن ایسی نہیں ہے کہ وہ کوئی سائڈ میں انہوں نے سپریٹ کمپنیاں بنا کے پارٹ آف دا پروفٹس وہاں لے جاتے ہیں, یا وہ ان کے اوپر ٹیکس چوری کے مقدمے بنے ہوئے ہیں, یا کسی اور طریقے سے وہ شیئر ہولڈر کی ویلیو پوری مائنورٹی شیئر ہولڈر تک پہنچنے نہیں دیتے. ان کو چھوڑ کے جن کمپنیوں کی اور ان کے اسپانسرز کی اور مینجمنٹ کی کلین شہرت ہے وہ آپ کو ایئر ٹو ایئر ریزلٹس میں اور ان کے ڈیویڈنڈ پے آؤٹس سے پتہ چل جائے گا. تو اچھے شیئر کا انتخاب کریں. میرے ایک دوست ہیں جو اس اصول پہ بڑے سختی سے کاربند رہتے ہیں اور انہوں نے ہمیشہ ابو نارمل پروفیٹیبلٹی کمائی ہے, ہر سیزن میں انویسٹڈ رہتے ہیں, اور ویسے تو ماشاءاللہ وہ فائنینس میں بھی چیمپئن ہے, لیکن جو ان کا اصول ہے وہ یہ ہے کہ وہ پہلے اسپانسرز اور مینجمنٹ کو اخلاقی لیول پہ دیکھتے ہیں کہ ان کی ریپوٹیشن کیا ہے بازار میں, وہ ابو دا بورڈ ہیں جس طرح سے پیکیجز گروپ ہے اور کئی گروپس ہیں اس لیول پہ, یا وہ ان کا ماڈل جو ہے وہ ذرا سسپیشس ہے. تو جن کی ریپوٹیشن اسپانسرز کی اور ان کی مینجمنٹ کی بہت اچھی ہے وہ انہی کمپنیوں میں انویسٹ کرتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ اصول بھی لانگ ٹرم انویسٹرز کے لیے بہت ریلیونٹ ہے اگر آپ اپنی انویسٹمنٹ کا تحفظ چاہتے ہیں اور اس پہ اچھا ریٹرن بھی بنانا چاہتے ہیں اور بار بار شیئرز کو ایک سے دوسرے میں انویسٹ کرنے کے مشکل سے بھی بچنا چاہتے ہیں. تو اس صورت میں آپ اچھی مینجمنٹ اور اچھے اسپانسرز والی کمپنی کا انتخاب کریں. ویسے تو یہ اگلا اصول جو میں بتانے والا ہوں وہ کاؤنٹر انٹیوٹیو ہے, بٹ میرا تجربہ یہ کہتا ہے کہ یہ ڈاٹ آن ہے. جتنا کمپنی کے اوپر لون کم ہوگا اتنی ہی اس کی اسٹیبلٹی زیادہ ہوگی, اتنی ہی پاسبلٹی ہے کہ اس کے مینیجرز اس کے اسپانسرز پیسے کی اتنی زیادہ قدر کریں گے. جیسے جیسے گیئرنگ ریشو ہائی ہوتی جاتی ہے, جو کیلکولیشن کے اور جو کتابیں ہم نے فائنینس کی پڑھی تھیں ان کے لحاظ سے تو وہ ایکوٹی کا پروفٹ زیادہ ہونا چاہیے, بٹ پاکستانی مارکیٹ میں جس طرح کی رسک پروفائلز ہیں یہاں پہ تو وہ نیگیٹو ہو جاتا ہے. ڈاؤن ٹرن میں سود کے ریٹ ایک دم بڑھ جاتے ہیں اور بزنس بھی کم ہو جاتا ہے, تو ان کمپنیوں کی وائبلٹی میں ایشو کھڑا ہو جاتا ہے. بعض ورکنگ کیپٹل میں پرابلم آ جاتی ہے تو وہ آپٹیمل لیول پہ آپریٹ ہی نہیں کر سکتی. تو جتنا ریشو گیئرنگ کا کم ہو اور ادروائز ان کی پروفیٹیبلٹی آپ کے اس سے میچ کرتی ہو تو اس والی کمپنی کا انتخاب کریں, ہائی ڈیٹ والی کمپنی سے اجتناب کریں. اور ایک جو سب سے بڑا اصول یہ ہے کہ آپ پہلے آبجیکٹیو اپنا بنا لیں کہ کس شیئر سے کس پرائس پہ پہنچ جائے تو آپ سمجھیں گے کہ یہ اپنی میچورٹی پہ آ گیا ہے, یا اس میں کتنی ریڈکشن ہو جائے تو آپ سمجھیں گے کہ جو سوچ سمجھ کے آپ نے فیصلہ کیا تھا وہ شاید اتنا اچھا نہیں تھا, تو تھوڑے لاس کے ساتھ, یا انٹینڈڈ جو آپ نے پروفٹ کے اوپر نمبر لگایا ہوا تھا یا پیریڈ آف انویسٹمنٹ اور ٹاپ نمبر لگایا ہوا تھا اس کی بیسس کے اوپر آپ فیصلہ کریں, بجائے کہ آربیٹریری آپ سوچیں کہ جی اب تک اتنا بڑھ گیا ہے تو آگے بھی شاید اسی اسپیڈ سے چلے گا. تو ہو سکتا ہے وہ آلریڈی میچور ہو گیا ہو اور نیکسٹ فیز آف گروتھ اور پروفٹیبلٹی اس کی اسٹیبلائز ہونے کے کچھ عرصہ بعد دوبارہ بڑھنا شروع ہو, یا مارکیٹ میں اس نے آلریڈی ایک لیول اچیو کر لیا ہو ان ٹرمز آف سپلائیز اپنی پروڈکٹ کی کہ گروتھ کے چانسز کم ہو گئے ہوں, یا کہ کمپٹیشن نے کیچ اپ کر لیا ہو تو وہ جہاں تک گرو کر سکتا تھا اکیلا اس نے کر لیا اور اب اس کی گروتھ سلو ہو گئی ہے. اس صورت میں آپ کو جو بھی آپ کی انٹینڈڈ پرائس تھی وہاں پہنچ گیا تو آپ
ایگزٹ کر جائیں, اور پھر کسی فیوچر ٹائم پہ اگر دوبارہ سے آپ کو لگے کہ یہ شیئر لوکریٹو ہو گیا ہے تو پورے انالیسز کے بعد آپ پھر اس میں انٹر ہو. جیسے ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ شیئرز ریلیٹیولی ہائی رسک ہائی پروفٹ انویسٹمنٹ ہے. ہائی رسک کو آپ ٹیم کر سکتے ہیں, اس کو ریڈیوس کر سکتے ہیں بائی انویسٹنگ ان ٹو نمبر آف شیئرز ان نمبر آف سیکٹرز, بجائے کہ کسی ایک یا دو میں پوزیشن لے کے بیٹھیں. تو آپ 10-20% کا ایک وہ کر لیں کہ اس سے زیادہ کسی سنگل شیئر یا سنگل سیکٹر میں آپ انویسٹ نہیں کریں گے. تو پھر اس اصول کو جو آپ نے سوچ سمجھ کے اپنی رسک ایپیٹائٹ کے لحاظ سے اور انویسٹمنٹ اماؤنٹ کے لحاظ سے بنایا ہو, اس پہ کاربند رہیں پیریڈ ٹو پیریڈ, تو انشاءاللہ یہ آپ کے لیے بڑا بینیفٹ ہوگا. پورٹ فولیوز میں مختلف اسٹریٹجیز ہو سکتی ہیں. ایگریسو اسٹریٹجی ہو سکتی ہے, ڈیفینسو ہو سکتی ہے, ریٹرن ان ٹرمز آف ڈویڈنڈ انکم ریگولر انکم ہو سکتی ہے, ہائی گروتھ لو ڈویڈنڈ کائنڈ آف پورٹ فولیو میں انویسٹمنٹ ہو سکتی ہے. بعض دفعہ اسپیکولیٹو ایک ایریا ہے جہاں پہ ریومرز کے اوپر ہے. تو ایک بیلنس پورٹ فولیو آپ ان چاروں کا مکس کر کے کر سکتے ہیں. مکس کس طرح سے کر کے ہوگا, وہ جتنی آپ کی اپنی رسک ایپیٹائٹ اینڈ رسک پروفائل ہے اس سے نکلے گا. اگر آپ کنزرویٹو ہیں تو شاید آپ کو ڈیفینسو میں 50% سے زیادہ انویسٹ کرنا چاہیے, گروتھ میں 10-20% انویسٹ کرنا چاہیے, ڈویڈنڈ اورینٹیڈ میں اندر 10-20 کر کے, تو باقی جو بچ جائے تو 10% کے قریب آپ اسپیکولیٹو اگریسو والے میں کر سکتے ہیں. اگر کسی کا رسک پروفائل بہت ہائی ہے اور وہ بیسیکلی اگر اس کے پاس یہ پیسے ہیں اس سے یا تو وہ کوئی چھکا مارنا چاہتا ہے اور اگر ڈوب بھی جائیں تو خیر ہے, تو پھر اس کو اسپیکولیٹو اور اگریسو میں بھی ٹرائی کر سکتا ہے. بٹ باقی سارے لوگوں کے لیے ایڈوائس یہی ہے, کامن دوستوں کے لیے, کہ وہ ڈیفینسو اسٹریٹجی اپنائیں بجائے کہ بہت اگریسو اسٹریٹجی اپنائیں. اور فائنل ورڈ یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو شریعہ کمپلائنٹ میں انویسٹ کرنے کی زیادہ رجحان ہے. یہ بڑی اچھی بات ہے, جتنا بھی کوئی پرہیزگار متقی ہو جائے اتنا ہی بہتر ہے. اور متقی اور پرہیزگار کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ انکم کمانا بند کر دے یا وہ اپنے انویسٹمنٹ پہ ریٹرن کو بھول جائے. تو شریعہ کمپلائنٹ KMI یا KMI AL یعنی آل شیئرز میں اس کو اپرچونٹی مل سکتی ہے. ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ کمپنیاں اور آ رہی ہیں اسٹاک مارکیٹ میں جو زیرو ڈیٹ پہ ہوں گی, تو وہ الٹرا شریعہ کمپلائنٹ آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ پاسبلٹی ہوگی ان قریب انشاءاللہ ان کمپنیوں سے. بہت سارے دوسرے لوگوں کا, پڑھے لکھے اور جو ساری بات کو سمجھتے ہیں, ان کا خیال یہ ہے کہ شیئر مارکیٹ میں جنرلی انویسٹمنٹ حلال کے زمرے میں آتی ہے. میں خود تو کوئی مفتی صاحب نہیں ہوں جو میں اس پہ فتویٰ دے سکتا ہوں, لیکن ان کا آرگومنٹ یہ ہے کہ نفع اور نقصان بنیادی شرط ہے کسی بھی حلال انویسٹمنٹ کے لیے. تو وہ اس میں بالکل ہے, آپ سوچ سمجھ کے اچھے طریقے سے انویسٹ کرتے ہیں, پھر اس کا خیال بھی رکھتے ہیں, تو اس میں پاسبلٹی ہے کہ نقصان بھی ہو جائے. ضروری نہیں نقصان ہو, بٹ پاسبلٹی ہے کہ نقصان بھی ہو جائے. تو اس وجہ سے ساری اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹمنٹ کو آپ حلال کے اس میں لے سکتے ہیں. کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ بینکس وغیرہ کے شیئرز میں چونکہ وہ پروفٹ لیتے ہیں یا انٹرسٹ لیتے ہیں, تو اس وجہ سے وہ چھوڑ کے باقیوں میں کر لینا چاہیے. تو اس میں کافی ڈیوائیڈڈ اوپینین ہے. جس طریقے سے آپ کا دل کہتا ہے اور آپ کا مفتی کہتا ہے اسی طریقے سے آپ اس کو اپروچ کر سکتے ہیں. میرے خیال میں ویڈیو بہت لمبی ہو گئی ہے اور موٹی موٹی ساری باتیں ہم نے ڈسکس کر لی ہیں اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹمنٹ کے لحاظ سے. نیکسٹ کسی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ باقی جو پاسبلٹیز ہیں انویسٹمنٹ کے ایونیوز ہیں, جس طرح سے میوچل فنڈز ہیں, فکسڈ انکم فنڈز ہیں اور نیشنل سیونگ اسکیمز کی ہے, تو اس پہ بات کریں گے. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیجئے گا, دوستوں سے شیئر بھی کر لیجئے گا, ہو سکتا ہے کہ کسی کا بھلا ہو جائے. اور ایک ریکویسٹ یہ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں.